अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सिंधु सागर के 16वें प्रोग्राम में आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से हों। दोस्तों, हमारी आज की जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ सबसे अहम शोबे से, जिसे आँखों का नूर कहना गलत न होगा। आज की मेहमान एजुकेशन, तालीम, दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं। आज की मेहमान की तालीमी खिदमात 3-4 दहाइयों पर मुश्तमिल हैं। उनका कल्बी तौर पर रूह का नाता बन गया है दरस व तदरीस के अमल से। आज की मेहमान सिंध मदरसुल इस्लाम गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के साथ भी रह चुकी हैं। पाकिस्तान सिंध खास करके सूबे के दारुल हुकूमत कराची में इल्म का चराग जलाने में उनका अहम किरदार रहा है। उन्हें सिंधु सागर की आज की महफिल इस नशिस्त में खुश आमदीद कहते हैं। भली करे आया मैम, वेरी वेलकम। शहरबानो का साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, जीते रहें। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? सबसे पहले आई एम फाइन, मां बिल्कुल ठीक आहियां। वॾी महिरबानी सिंधु सागर जी, तव्हांजी मूंखे हिन फोरम ते ॻाल्हाइण जो मौक़ो मिलियो। वॾी बहुत महिरबानी। शुक्रिया। आपने हमें वक्त दिया, अपने कीमती वक्त से निकाला। मैं कुछ दिन से देख रहा था आप काफ़ी मसरूफ़ रहती हैं, फिर भी आपने सिंधु सागर के लिए वक्त निकाला। इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमारी आज की मेहमान एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं। वो प्रिंसिपल हैं। 12-15 साल से वो कराची में तालीम के हवाले से बहुत सरगर्म रही हैं। आप इस हवाले से कोई सवाल करना चाहें मैम से, कोई बात कहना चाहें इस प्रोग्राम के बारे में, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपना सवाल कमेंट करके हमें आगाह कीजिए। हम आपकी बात मैम के आगे रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करते हैं और मैम से पहला सवाल करने की कोशिश करते हैं। मैम, अपनी जाए पैदाइश के बारे में बताइए। आप कहाँ पैदा हुई और अब आप कहाँ रहती हैं? मेरी जाए पैदाइश मेरे जो आबाई गांव है न्यू सईदाबाद के नजदीक सिराचू काका, वहाँ हुई। 1968 में भी की मेरी पैदाइश है। खवातीन आमतौर पर अपनी तारीख पैदाइश नहीं बताती, उम्र छुपाती है, लेकिन जब आपकी अचीवमेंट्स शानदार हों, आपके हासिलात शानदार हों, तो उम्र कोई मैटर नहीं रखती। उसके 8 साल 9 साल की उम्र में मैं कराची आई। मेरे वालिद को मुझे तालीम दिलाने का बहुत शौक था और जुल्फकार अली भुट्टो के आखिरी अयाम में उनको जब कराची में दरस व तदरीस के शोबे में मुलाजमत मिली उस्ताद की हैसियत से, तो वो हम सबको बच्चों को लेकर आए और अहम मकसद उनकी जिंदगी का था कि मैं तालीम हासिल करूं, क्योंकि उनका ख्याल था कि गांव देहात में लड़कों को सहूलियात हैं तालीम की, लड़कियों को नहीं। और मैं चूंकि उनकी पहली औलाद थी, तो उन्होंने ये कोशिश की कि पहली औलाद के सिलसिले में मैं हिजरत कर जाऊं कराची, और इस तरह से हम 1976 में कराची आए। और उस जमाने में कराची में ज्यादातर हम जैसे लोग जो हैं उनको लियारी का इलाका पनाह देता था, और हम लियारी में आए। खड्डा मार्केट जो मच्छरों की बस्ती थी, वहाँ बचपन गुजरा और बहुत अच्छा गुजरा, अच्छी यादों के साथ, अच्छे लोगों के दरमियान। प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट हुई। उसके बाद वली मोहम्मद हसन अली लियारी का स्कूल है सिंधी मीडियम, वहाँ से मैट्रिक किया और इस तरह से तालीम का सिलसिला आगे चला। ज़बरदस्त। दोस्तों, इस प्रोग्राम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, कराची की एजुकेशन के हवाले से आप कोई सवाल करना चाहें, कोई बात मालूम करना चाहें, बिल्कुल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आकर अपना सवाल कीजिए। आपकी तालीमी काबिलियत मैम क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। मेरी तालीमी काबिलियत इस वक्त जो है वो सिलसिला मेरा तालीम का ख़त्म नहीं हुआ, बीच में रुका ज़रूर है, लेकिन इस वक्त भी मेरी तालीम जारी है और तहकीक के हवाले से मैं काम कर रही हूँ।
حال ہی میں زیب اسٹری سے میں نے ایم ایس کیا ہے ایجوکیشنل لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ میں، اور انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ کراچی سے میرا پی ایچ ڈی کا سلسلہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ انشاءاللہ۔ اس طرح میری تعلیم کا سلسلہ رکا نہیں ہے۔ میں نے ایم اے سندھی میں کیا، اور اسی سال مجھے لیکچرشپ مل گئی۔ لیکن ساری باتوں میں ایک بات کا اضافہ کروں گی کہ سندھ مدرسۃ الاسلام میں رہنے کے دوران 4 سال میری وہاں سروس رہی، اور اس میں اپنی کمیونٹی میں ان ہوئی۔ سندھی میڈیم اسکول وہاں اسٹارٹ ہوا پرائمری میں، ایس ایم یوسف مرحوم صاحب نے شروع کیا، اور بہت بہترین منتظم تھے، بہت اچھا وہ ادارہ جو ہے وہ کام کرنے لگا۔ ہم نے وہاں سیکھا، وہاں کا جو علمی ماحول تھا اس نے میری نشو نما کی، اور ذہنی نشو نما کا وہ دور جو ہے میری زندگی کا یادگار دور ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں سیکھی۔ اسکول مینجمنٹ کا وہاں جو میرا مشاہدہ رہا، تجربہ رہا، وہ بہت لاجواب رہا، اور اس نے زندگی میں مجھے بہت زیادہ ساتھ دیا۔ تو نہ صرف رسمی تعلیم میری جاری رہی، لیکن غیر رسمی تعلیم بھی، اس کا سلسلہ بھی ظاہر ہے زندگی بھر چلتا ہے، تو میرا بھی بہت سرگرمی کے ساتھ وہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ ایاز لغاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آواز میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے۔ سر ہمیں تو محسوس نہیں ہو رہا، ڈبلنگ ہو رہی ہے کہہ رہے ہیں۔ آواز ڈبلنگ ہو رہی ہے، اب صحیح ہو رہی ہے؟ جی سر، اب دیکھیے ایاز لغاری صاحب، اگر مسئلہ نہیں ہے تو ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں میم۔ انٹرنیٹ جی کے ذریعے کنیکٹ ہوتے ہیں سیشن، تو ان میں تھوڑے بہت مسئلے آتے رہتے ہیں۔ بہرحال اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ آپ قابل عزت استاد ہیں جو قوم کے بچوں کا مستقبل سنوارتے ہیں۔ آپ نے اس سفر کا آغاز 1986 میں پرائمری اسکول سے کیا تھا، اس بارے جی، میں لوگوں کو آگاہ کیجیے۔ میری پہلی ملازمت جو تھی وہ لیاری ہی کے ایک اسکول میں ایز اے پرائمری اسکول ٹیچر ہوئی، اور وہاں پر بھی غریب بچے جو لیاری کے پسماندہ علاقے کے غریب بچے تھے، ان کی تعلیم کے حوالے سے نے کام کیا مختلف آپ تعلیمی مائک اداروں میں۔ جی میں معذرت کرتا ہوں، بات کاٹ جاتی ہے۔ اب مائک کو چھوڑ دیجیے، آواز صحیح کلیئر ہے۔ صوبیہ سرفراز نے انفارم کیا ہے۔ بہت شکریہ صوبیہ سرفراز صاحب، آپ نے بتایا ہمیں۔ جی آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے۔ معاف کیجیے گا۔ جی جی تو وہاں پسماندہ علاقہ لیاری تھا، اور وہاں پر مختلف اسکولوں میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے، ساتھ ساتھ میری تعلیم کا سلسلہ بھی جاری تھا، اور یوں میری تعلیم جو ہے وہ چلتی رہی، اور تدریس کے فرائض بھی دیتی رہی۔ اچھا، یہ آپ کی جو پرائمری اسٹارٹنگ ہوئی ایز اے ٹیچر 1986 میں ہوئی، اس کے بارے جی میں کچھ بتائیے۔ شفیق، تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں گے اگر میں ایئر فون چینج کر لوں اپنے؟ جی جی بالکل کر لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، آرام سے کر لیجیے۔ آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی مجھے تو آواز صحیح آ رہی تھی، اور اب دیکھنے والوں کو بھی آواز صحیح آ رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھلے آپ چینج کریں نہ کریں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لیاری میں مختلف اسکولوں میں میری پوسٹنگ ہوئی۔ ایک یادگار جو موقع تھا وہ تھا لیاری کا ریڈ لائٹ ایریا، اور وہاں کا ایک اسکول تھا، اچھے سے پائے آج کل وہ اسکول کسی وجہ سے بند ہو گیا، بلڈنگ خستہ حالت میں تھی۔ ریڈ لائٹ ایریا میں ان بچوں کو ہم پڑھاتے تھے جو انہی علاقے کی اسی علاقے کی پیداوار تھی، اور وہ بچے جو تھے ان کی والدائیں مائیں ہمارے پاس رہتی تھی۔
تو ان کی زندگی کے بارے میں میں نے نزدیک سے دیکھا. میں اس زمانے میں میری عمر تقریباً 19 سال تھی اور ہیپی روڈ کراچی کا مشہور زمانہ ایریا، وہاں پر میں تدریس کے فرائض انجام دیتی تھی. نیچے اس اسکول کے ریکارڈنگ سینٹرز ہوا کرتے تھے، وہاں سے گزر کر جانا بھی جیسی کلاس کی خواتین جن کو اس میں بہت زیادہ جھجک ہوتی تھی. میرے والد کی مجھے یہ خاص ہدایت تھی کہ ڈرنے کی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خواتین اور وہ بچے بھی آپ کی ہمدردی کے محتاج ہیں، ان کو ضرورت ہے آپ کی ہمدردی کی، آپ کی تعلیم کی. تو وہ سلسلہ جو ہے تقریباً 4 مہینے تک چلا اور میری زندگی کا وہ عجیب موڑ تھا جہاں پر میں ان بچوں کو، ان خواتین کو دیکھتی تھی جن کے بارے میں بہت ساری ہماری خواتین جو ہیں یا ہماری پوری سوسائٹی ایک فاصلہ رکھتی ہے ان سے. ہم نے وہ فاصلہ جو ہے نہیں رکھا اپنے مسائل کے حوالے سے. وہاں تبلہ نواز کسی مرد کے بچے آتے تھے یا کسی ایسی خاتون کے بچے آتے تھے جو رات کو وہاں پر موسیقی کا پروگرام کرتی تھی. مختلف فنون سے تعلق رکھنے والے خواتین کے بچے اور ان کے والد بھی اسی طرح کے کاموں میں مصروف ہوتے تھے. تو وہ ان کو پڑھانا، ان کو تعلیم دینا میرا یہ خیال ہے کہ میرے لیے کافی ہے کہ جن کو ہمدردی کی ضرورت ہے وہاں انہیں ہمدردی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ڈٹرمنیشن کے ساتھ ان کی تدریس کا، ان کی تعلیم کا. ماشاءاللہ زبردست. اس میں ایک میرا ضمنی سوال ہے، لوگ ان سے دور کیوں رہتے تھے؟ کوئی وجہ، کوئی بات آپ بتانا چاہیں؟ فیملی بیک گراؤنڈ تھا یا ان کے جو بارے میں جو قصے کہانیاں مشہور ہوتی تھی، جب آتی تھی، اس وجہ سے لوگ فاصلہ رکھتے تھے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان فاصلوں کو کم کر کے ان کی طرف بھی ہمدردی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے. ان کی بھی تعلیم تدریس جو ہے استاد کا ہاتھ نہ دیکھیں کہ کسی بچے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ بچہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے، اس کو تو تعلیم دینے سے غرض ہے اور ہم نے ان کو تعلیم. جی گربخش راجپال جیئر، آپ کا بہت شکریہ سر. ویلکم، خوش آمدید. جے پرکاش صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی آپ جس مقام پر موجود ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اپنی منزل تک پہنچ چکے ہیں یا ابھی اور کچھ خواب ہیں، کچھ گول ہیں اور زندگی کے؟ ابھی بہت منزل دور ہے، میرا یہ خیال ہے. ابھی تو یہ ایک جدوجہد تھی، ایک سفر تھا، اور میرا یہ خیال ہے کہ آج کے زمانے میں منزل کچھ نہیں ہوتی، سفر بہت کچھ ہوتا ہے. وہاں پر آپ سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. منزل جب اس جگہ پر پہنچتے ہیں جب منزل بہت آگے چلی جاتی ہے، پھر اگلا سفر آپ طے کر کے وہاں ایک اور منزل کی طرف گامزن ہوتے ہیں. یہی زندگی ہے. تو میرا جو لائف کا ٹارگیٹ ہے وہ ابھی پورا نہیں ہوا. میں چاہتی ہوں وہاں تک پہنچوں اور اس میں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے میں کام کرنا چاہتی ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے اور ایک بچی کی تعلیم جو ہے، خاتون کی تعلیم جو ہے، وہ پورے نسل کی تعلیم ہے. تو سندھ میں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے میں ایک ادارہ قائم کرنا چاہتی ہوں جو IBA سرکاری لیول کا ہو اور وہاں پر پرائمری سے لے کر یونیورسٹی لیول تک بچوں کو خالصتاً تعلیم. اور میرا یہ خواب ہے انشاءاللہ وہ حقیقت جو کا روپ لے. انشاءاللہ. بہت اچھی سوچ کی مالک ہیں آپ اور بہت اچھے خواب ہیں، انشاءاللہ ضرور پورے ہوں گے. آپ سندھ مدرسۃ الاسلام گرلز پرائمری اسکول سے بھی وابستہ رہی ہیں، اس کے بارے میں کچھ آگاہ کیجیے دیکھنے والوں کو. جی، سندھ مدرسۃ الاسلام ایک شاندار سندھ کا
تعلیمی ورثہ ہے اور اس میں کام کرنا ہر کسی کے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ سندھ کی جو سیاسی ہماری قیادت تھی اس زمانے کی، اس نے وہاں تعلیم حاصل کی تھی، قائد اعظم وہاں کے بڑے ہوئے تھے۔ اسی طرح بہت ساری نامور شخصیات سندھ مدرسہ کی تعلیم یافتہ تھی، تو وہاں پر کام کرنا قابل فخر تھا اور وہاں کے بچوں کو پڑھانا ہمارے لیے، اب میں ماضی کی باتیں یاد کرتی ہوں تو مجھے سندھ مدرسے کا وہ 4 سال کا پیریڈ ہے، 4 سال میں وہاں رہی اور وہ پیریڈ اپنی زندگی کا خوبصورت ترین پیریڈ لگتا ہے، جہاں پر جفاکشی، جدوجہد، ایک جذبہ تھا، ایک خوشی تھی اس ادارے میں تعلیم دینے کی، اس ادارے کے دوستوں ساتھ۔ لگ رہا ہے کوئی انٹرنیٹ میں مسئلہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے میری آواز آ رہی ہے شفیق؟ میری آواز آ رہی ہے شفیق؟ اچھا، وہ فون ڈسکنیکٹ، اب آواز آ رہی ہے؟ جی آواز تو آ رہی ہے، لیکن آپ کی تصویر میرے خیال میں رک گئی ہے، تصویر نہیں آ رہی آپ کی۔ مجھے آپ کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ اچھا کنٹینیو کیجئے دوستوں، میم کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کچھ بتائیے اس بارے میں۔ جی آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے، اگر میری تصویر آپ دیکھ سکتی ہیں تو۔ جی، تو وہاں کے سے وابستہ رہنا، ان بچوں کے ساتھ پیش رہنا، اس وقت گربخش ہے، وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں سندھ مدرسہ میں، اس طرح بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے اور مجھے فخر ہے کہ وہ ہمارے بچے اس وقت دنیا بھر کے مختلف ممالک اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، سندھ بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ہمارا یہ پیغام جو تعلیم دینے کا وہ دور دور تک جاتا ہے، سارے اساتذہ ہیں۔ اسی طرح نہ صرف ہمارا جو تدریس کا سلسلہ ہے بلکہ ہمارا مشن بھی اسی طرح چلتا ہے، بچوں کے ذریعے دور دور تک ہماری خدمات ہے۔ وہ پیریڈ میری زندگی کا بہت سارا ماشاء اللہ زبردست۔ چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ آج آپ جو کچھ ہیں، جو کچھ بن چکی ہیں، جو کچھ کر چکی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آپ کی محنت قابلیت کی بنیاد پر ہے یا آپ کے اساتذہ، آپ کے والدین کا اس میں کردار رہا ہے؟ اس میں میرے والد کا سب سے اہم کردار رہا، ظاہر ہے والدہ بھی، میری والدہ تھی، مجھے پرورش میری کی اور تربیت میں میری والدہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا، لیکن تعلیم کے حوالے سے میں کہوں گی کہ میرے والد کا رول سب سے زیادہ تھا۔ ایک بڑا انقلابی قدم اٹھانا کہ میں اپنی بچی کو پڑھانے کے لیے شہر جا رہا ہوں اور اتنا بڑا فیصلہ کرنا، اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر میری تعلیمی کارکردگی کا احوال مجھ سے پوچھنا، پھر میرے کیریئر کو بنانے میں، اس کو شیپ دینے میں ان کا بہت بڑا رول تھا۔ اپنی محنت تو ہوتی ہے لیکن اساتذہ کا رول بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ میرے اساتذہ بھی میرے لیے قابل احترام ہے، ان کا بھی بہت رول رہا شخصیت کو سنوارنے میں۔ والدین، اساتذہ، یہ تو آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، اس طرح جی سب کا۔ بہت شکریہ دوستوں، آپ نے بتایا۔ جی بالکل، آپ بات کنٹینیو کیجئے۔ لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ تصویر اور وائس بالکل کلیئر ہے، سب بتانے والوں کا بہت شکریہ سر۔ میری تصویر اٹک گئی تھی، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کی طرف بھی میری تصویر نہیں آ رہی۔ جی بات کنٹینیو کیجئے میم اپنی۔ تو گاؤں میں جو میرے اساتذہ تھے، چوتھی جماعت تک میں گاؤں میں پڑھی تھی، تو میرے جو بھی اساتذہ گاؤں میں تھے ان کو میں آج یاد کرتی ہوں تو وہ انتہائی
शफीक थे, इंतहाई पुरखलूस थे और अपनी जो तदरीस की जिम्मेदारी उनके हवाले की गई थी उसको पूरा किया। हमें याद है कि हम जब गांव के स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ क्लासरूम सिर्फ 2 थे और बच्चे ज्यादा थे। फिर नीम की छांव में, उस दरख्त की छांव में हम हमारी क्लास लगती थी, क्लास 4 की। और वहां पर क्लास तीसरी भी वहां होती थी। तो एक जगह पर अगर साया हट जाता था, धूप आ जाती थी, तो हम वो लंबे बेंचेस होते थे जिसपे 4-4 बच्चे साथ बैठते थे, वो उठा के फिर नीम की दूसरी साइड ले जाते थे जहाँ पर साया हो। और नीम के साए में पढ़ना, और वो स्टैंड वाला बोर्ड जिस पर हमारे असातिज़ा लिखते थे, मैं कहती हूँ कि हमारे असातिज़ा, और इसके फिर हमारे टीचर्स हमें इनामात भी देते थे, टेस्ट इनाम। उस जमाने में 70s की बात है कि मैथमेटिक्स का एक सवाल अगर आपने सही किया, सही हल किया, तो आपको चवन्नी वो टीचर जो है सामने होता था, कि सबसे पहले जिसने जवाब दिया, और स्लेट होती थी, चिट्ठी होती थी, उस पर हम लिखते थे। तो जब जवाब दिखाते थे उनको, तो फौरन वो चवन्नी जो है वो हमें पकड़ाई होती थी। और वो बहुत खुशी का जमाना था कि चवन्नी हम पकड़ते हैं, और उस इनाम की खुशी जो है वो जिंदगी में उसके लिए हम हर तरसते थे। तो नीम की छांव में पढ़ना और वो चवन्नी का इनाम जो है हमारे असातिज़ा की तरफ से, कि ये बच्चों में मुसाबकत हो, मुकाबले के निजाम, एक दूसरे से बाजी ले जाने की उनमें लगन हो, तो उसके लिए चवन्नी जो है बहुत अहम हुआ करती थी। और उसके जीतने के लिए, उस इनाम को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत के साथ पढ़ते थे, लगन के साथ पढ़ते थे। ये चीजें आज के जमाने में कम है। जी, आपके एक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुरबख्श राजपाल साहब कह रहे हैं कि 1991 से 1995 तक मैं जी मैम का, मेरी खुशनसीबी कि मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ। सर बिल्कुल ये आपकी खुशनसीबी है कि आपने मैम की तालीमी परवरिश में अपनी तालीम जारी रखी है। बहुत ज़बरदस्त बात बताई आपने हमें। आप कोई बात पूछना चाहें, कोई भी दोस्त कोई सवाल करना चाहें, कोई बात पूछना चाहें, सिंपल उर्दू या सिंधी में पूछिए। मैं अंग्रेजी पे अबूर रखने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं वो सवाल कर ही नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं खामोश था। आपने पहले भी एक सवाल किया तो मैंने कहा बता ही दूँ आप लोगों को, मैं इंग्लिश पे अबूर नहीं रखता मेरे दोस्त। आप उर्दू या सिंधी में पूछिए, मैं मैम से वो सवाल कर लूँगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा दर्स व तदरीस पर इल्म की रोशनी फैलाने में लगा दिया है। इस शोबे में किस तरह आना हुआ? यानी कि आप किसी और शोबे में जा सकती, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ और बन सकती थी। इस तरफ किस तरह आना हुआ? क्योंकि मेरे वालिद उस्ताद थे और वो ये समझते थे कि लड़कियों के लिए सबसे बेहतरीन जो शोबा है वो दर्स व तदरीस है। तो अब शोबे उससे ज्यादा बढ़कर मेडिकल की फील्ड में खातून बच्चियां हैं हमारी, और इंतहाई जरूरत है उनकी। लेकिन उस जमाने की जब बात करती हूँ, तो जो रवायती घराने वाले थे, उनकी ये ख्वाहिश होती थी कि उनकी बच्चियां दर्स व तदरीस के शोबे से वापस आए। तो मैं चूंकि अपने वालिद की पहली औलाद थी, तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं उनके नक्शे कदम पर तदरीस के शोबे से वाबस्ता रहूं। दोनों बातें थी कि ये हमारा खानदानी एक तरह से प्रोफेशन था, और फिर उनकी ख्वाहिश थी, रवायती अंदाज की सोच थी कि मेरी बेटी जो है वो इस फील्ड में। तो फिर उन्होंने ही मेरी मुआवजा की, कोशिश की या मुझे तैयार किया। यूं मैं माशाल्लाह। जी जी, पूरी कीजिए आप अपनी बात। जी जी, यूं मैं इस प्रोफेशन की तरफ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आपके आने से बच्चों का मुस्तकबिल संवर गया, ये बहुत अच्छी बात है। आप इस तरफ आई, किसी और तरफ भी जा सकती थी, किसी और शोबे की तरफ, लेकिन आपने तालीम के मैदान को चुना, आपके वालिदैन ने चुना, ये बहुत अच्छी बात है। आपने जामिया कराची से सिंधी में एमए किया है, जी ये किस बरस की बात है? इसमें थोड़ी रोशनी डालिए, किस अरसे की बात है?
میں نے سندھی میں جب ماسٹرز کیا تھا تو اس زمانے میں سندھ مدرسہ میں ہی تھی، اور پرائیویٹ میں نے کراچی یونیورسٹی سے ایز اے پرائیویٹ لگی تھی، وہاں سے میں نے ایم اے کیا، پوزیشن ہولڈر رہی، اور اسی زمانے میں چونکہ مجھے صرف مدرسہ اسلام میں پنت نہیں کا موقع دیا، اور وہاں کی جو لائبریری تھی، میرے گھر میں بھی بہت بچپن سے ہی میں کتابوں کے درمیان ہی پلی ہوں، بڑی ہوں، لیکن سندھ مدرسہ اسلام کی جو لائبریری تھی وہاں پر سندھی کی شاندار کتابیں تھیں، اور سندھی میں ایم اے کرنے کا شوق بھی مجھے اس لیے تھا کہ آدھے سے زیادہ نصاب کی جو کتابیں تھیں، ہمارے کورس کی جو کتابیں تھیں سندھی کی، وہ میری پہلے سے پڑھی ہوئی، یہ سے پہلے میں وہ کتابیں جو ہے پڑھ چکی تھی، تو پھر وہ ایم اے جب سندھی میں پوزیشن لینا میرے لیے بالکل مشکل نہیں رہا، محنت کی، اور پبلک سروس کمیشن کا امتحان فرسٹ اٹیمپٹ کر لیا، اسی سال جس سال میں نے ایم اے کیا 1993 میں، اسی سال میں نے پبلک سروس کمیشن کا امتحان بھی پاس کر لیا، اور دوسرے سال جنوری میں جاب کے لیے آفر کر دیا۔ زبردست۔ اچھا اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ بہت برس پہلے آپ کے مرحوم والد صاحب نے ان کا ناول چھپا تھا، اب اس ناول کا دوسرا حصہ آنے والا ہے یا آ چکا ہے، اس بارے میں کچھ آگاہ کیجیے۔ میرے والد نے 1983 میں کندن کے نام سے پہلا ناول لکھا، اور 1913 میں 2013 یعنی 2013 میں اس کو ری پبلش کیا ہے، چونکہ سندھی میں جی کتابوں کی قلت ہوتی آپ ہے، کی جنگل سندھی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت، آپ مائک لگا لیجئے۔ میم رضیہ شیخ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی جو آواز ہے وہ ڈبلنگ میں آ رہی ہے، خواب کدا والی۔ ہاں ایڈیسن۔ اچھا جی بھائی بالکل، آواز ہاں کلیئر۔ جی جی بالکل، آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے۔ جی کیا بات ہو رہی تھی؟ جی آپ نے والد صاحب کے دوسرے ناول کے بارے میں بتا رہی تھی آپ۔ 2013 میں اس کی ری پبلیکیشن ہوئی، اور میں نے خود ہی اس سلسلے میں کام کیا، اور ری پبلیکیشن کیونکہ ناولوں کی بہت کم ہوتی ہے، اور اس کی ایک کاپی بھی ہمارے گھر میں موجود ہے، اس ہماری 30 سال ہو چکے تھے، 30 سال کے بعد ری پبلش کر، یہ کریڈٹ جو ہے میرا تھا، لیکن اس میں اہم چیز تو تصنیف میرے والد کی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ اس کی کمی فیل ہو رہی ہے، نیکسٹ جنریشن جو ہے اس کو پڑھنا چاہتی ہے، تو آپ جو ہے اس کی ری پبلیکیشن کرائیں، تو پھر اس کی ری پبلیکیشن میں کرائی۔ میرے والد کا دوسرا ناول جو ہے اس پر کام کر رہی ہوں، اور کیونکہ ناول زندگی میں ایک دفعہ چھپتا ہے، کوئی بھی کتاب ہے ایک دفعہ چھپتی ہے، یہاں ہمارے ہاں ایسا کلچر نہیں ہے اتنے پڑھنے کا کہ لوگ جو ہیں دوسری تیسری دفعہ اس کو پبلش کرائیں۔ اس میں کوشش کر رہی ہوں کہ کوئی نقص کوئی خامی کوئی چیز نہ رہے، اس پر کام کر رہی ہوں۔ دوسرا ناول ان کا جو ہے تو وہ زیر تصنیف ہے، انشاءاللہ جلدی پڑھنے والوں کے ہاتھوں میں آئے گا۔ میرے والد کا جو ناول لکھنے کا انداز تھا وہ بالکل سادہ سمپل، عام فہم، عام لوگوں کو، کم تعلیم یافتہ دیہاتی لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے، اس کی کہانی اس کی تھیم اتنی دلچسپ ہو کہ لوگ اس کو پکڑ کے بیٹھے، لوگ پڑھ کر پورا کریں ایک ہی نفس سے۔ تو وہ ان کے ناول کی یہ کامیابی تھی۔ دوسرا ناول بھی اسی طرح کا ہے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ہاتھوں میں آئے گا، اور اس پر بھی میں کام کروں گی۔ اپنے تعلیم کے دوران میرا ایک اہم کارنامہ یہ بھی رہا کہ میں نے اپنے کالج کا جو کالج میگزین ہوتے ہیں جو ہر سال پیدا ہوتے ہیں، لیکن اب مسائل دیگر طرف کے بھی ہیں کہ لوگوں نے ان کو اپنے شخص جو ہے شوق جو ہے وہ ختم،
تو یہ جو کالج میگزین ہے ہر سال آتی ہے. تھوڑا سا مائک کو اپنے قریب کر لیجیے میم. فرزانہ گل صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آواز میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. جی اب کنٹینیو کیجیے بات کو. تو یہ کالجز میں جو کلچر تھا کسی زمانے میں، اساتذہ صحیح بھی ہے لکھتے بالکل. تھے، طالبات طلبا بھی لکھتے تھے، اور وہ ان کو جھانک کے بتایا جاتا تھا. ان کی چیزیں شائع ہوتی تھیں، شاعری شائع ہوتی تھی، افسانے شائع ہوتے تھے، اور ان کو شوق ہوتا تھا کہ ہمارا نام جو ہے ستا رہے اور وہ پاپولیرٹی حاصل کرے. تو یہ کلچر اس زمانے کا تھا، ماضی کا، اور اس کا ریوائول اب بھی ہو رہا ہے. بہت کم کالجز جو ہیں وہ ہر تیسرے چوتھے پانچویں سال ان کا میگزین آتا ہے سالانہ، جو ہونا چاہیے. تو میں جس کالج میں تھی، گورنمنٹ ڈگری گرلس کالج سائنس ایریا، وہاں پر میں نے سنگل ہینڈ اکیلے اس میگزین کے لیے کام کیا. اور 2011-12 میں وہ میگزین شائع ہوا، اور جس کی لانچنگ یا جس کی مہورت جو ہے وہ پیر مظہر علی صاحب نے اس زمانے میں تعلیم کے منسٹر انہوں نے کی تھی کالج آ کر. تو یہ بھی ایک کریڈٹ ہے کہ کسی کالج کا پرنسپل اس طرح سے اکیلے کالج کا میگزین جو ہے وہ شائع کرا. اس کی ایڈیٹر ہو، ایڈیٹنگ کا بہت ہی محنت کا کام، وقت طلب کام ہے. تو وہ کر کے ہم نے اپنے کالج کا ایک ریکارڈ مینٹین کیا کہ ہمارے کالج کا بھی ایک میگزین ہے. اور اس میں اس کالج میں جو بچوں کی سرگرمیاں تھیں، بچوں کی جو تحریریں تھیں، اساتذہ کی اور یہ میرا شوق ہے، اور میری ایک خواہش ہے کہ اپنا ایک کتاب جو ہے وہ، جو میں نے مختلف قسم کی تحریریں فیس بک پر یا کہیں چھپی ہیں، تو ان کو ان کا ایک مجموعہ جو کتابی شکل میں تو پبلیکیشن کا میرا ایک جی میڈم رضیہ شیخ صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں. فرزانہ عباسی صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں. ایز اے گیسٹ یہ ہمارے پروگرام میں شریک ہو چکی ہیں. خواتین کے عالمی دن پر فرزانہ عباسی صاحبہ نے کالم لکھا تھا خواتین کے حقوق کے حوالے سے، اس ہندی میگزین میں بھی چھپ چکا ہے. رضیہ شیخ صاحبہ کا خواب کدہ کتاب ہے. میں ہر پروگرام میں آنے والے مہمان کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ کتاب آپ ضرور پڑھیے. آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ ان کا کتاب پڑھیے. چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. آپ 45 سال سے درس و تدریس کے عمل سے جڑی ہوئی ہیں. یہ آج تک کا سفر درس و تدریس میں کیسا رہا؟ کوئی مشکلات آئی سفر میں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیے. مشکلات ہی میں مزہ ہے. میں ایک ایسے کالج کی پرنسپل بنی فرسٹ ٹائم، اور اس زمانے میں وہ ایسا علاقہ تھا، آج سے 12-13 سال پہلے کی بات، جہاں خواتین جو ہیں وہ جانا پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ مرد بھی ڈرتے تھے جاتے ہوئے. میٹروول سائٹ کا ایریا، تو وہاں تھوڑا سا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ ہارڈ لائنرز کا ایریا ہے، لوگ وہاں رہتے ہیں. لیکن جب میں پرنسپل بن کے وہاں گئی، اور چونکہ وہ گرلس کالج تھا، اور اس کو اس زمانے میں مختلف خود کش بمبار جو ہے میدان میں کھڑے ہوتے. ہمارا کالج بہت خطرے میں تھا، بہت خوف کی فضا تھی. اسلام آباد میں جو اسلامک یونیورسٹی تھی وہاں بلاسٹ ہوا تھا، ہمیں یاد ہے. تو ہم نے اس کمیونٹی کے ساتھ، اس کمیونٹی کے تعاون کے ساتھ، وہاں جو لوگ تھے ان کے ساتھ مل کر اپنے کالج کے تحفظ کے لیے کام کیا. گرلس کالج تھا، اس کو جلائیں، اور خطرناک صورتحال میں بھی مختلف قسم کے تھریٹس تھیں، خود مجھے تھریٹس تھیں، اس کے باوجود ہم نے کام کیا. اور چونکہ اس علاقے میں کالج کا جہاں خواتین ٹیچرز جو ہیں وہ آنا پسند نہیں کرتی، تو ہم نے وہاں
اس ایریا کی جو لڑکیاں تھیں ان کو ڈھونڈ نکالا اور ان کو ہائر کیا کالج فنڈ سے، کمیونٹی کی ہیلپ سے ان کو ہائر کیا، اس کالج کو چلایا اور وہاں 600 اسٹوڈنٹس تھی اور تقریباً میں اس کالج کی 10 سال پرنسپل رہی اور سکسیسفلی اس کو چلایا۔ اس میں ظاہر مشکلات تو ہوتی ہیں، اس طرح سے ہم نے کام کیا اور فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ڈیلیور کیا۔ وہ بچیاں تھیں جو سوات کی بھی تھیں، مردین کی بھی تھیں، وزیرستان سے بھی ان کا تعلق تھا، اسی طرح پنجاب کے دور دراز دیہات کی لڑکیاں تھیں، اسی طرح بلوچستان کی بچیاں تھیں۔ تو وہ ایسا علاقہ تھا جو جس کو ہم ملٹی ایتھنک ایریا کہہ سکتے ہیں۔ وہاں کی بچوں کو تعلیم دینے کا مطلب ہے پورے ملک کی بچوں کو تعلیم دینا، اور وہ بچیاں اس وقت اپنے اپنے دیہات میں واپس جا کر مختلف اسکولوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اس میں کام کر رہی ہیں۔ تو مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں سنتی ہوں کہ ہماری یہ بچی جو ہماری طالبہ تھیں وہاں خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ تو یہ ہمارا جو پیغام تھا یا جو ہماری خدمات تھی وہ دور دور تک پہنچی، اور ہمیں خوشی ہے کہ جو تبدیلی لانے کا معاشرے میں بہتری لانے کا جو ہے وہ ہمارا دور دور تک گیا اور بہت لوگوں تک ہمارا میسج پہنچا۔ ہماری بچیاں جو ہیں وہ وہاں بھی اپنے خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ ماشاء اللہ زبردست۔ کہتے ہیں کہ علم کا چراغ جلائیں، لیکن آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ نے علم کا چراغ جلا دیا ہے اور وہ دور دور تک پورے ملک میں روشنی بکھیرنے میں کامیاب رہا۔ زبردست۔ یہ ایک سوال آیا ہے میڈم رضیہ شیخ صاحبہ کی طرف سے، آپ کے بچوں کو ادب کا کتنا شوق ہے؟ میرے بچوں کو ادب کا کتنا شوق ہے؟ میرے بچے نہیں ہیں۔ ہم دونوں ہسبینڈ وائف بہت کتابی کیڑے ہیں اور میرا جی پورا گھر سے بھرا ہوا ہے۔ ہاں، بھانجے اور بھتیجے ہیں، ان کو دیکھتی ہوں، کچھ کو شوق ہے، اپنی اپنی فیلڈز ہیں۔ اب کتاب کی جو حیثیت ہے وہ شفٹ ہو گئی ہے، سافٹ کاپیز کی طرح بچے ہیں، کمپیوٹرز ہیں، لیپ ٹاپ ہیں، موبائل فونز ہیں، اور وہاں پر بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں آن لائن ایجوکیشن کی وجہ سے۔ تو ان کو میری خواہش ہے کہ علم ادب کا شوق ہے اور اس سلسلے میں کچھ میں ہے بھی موجود، لیکن میں کہتی ہوں آج کے بچے کو آپ فورس نہیں، اس کو فری ہینڈ دیں کہ وہ خود کرنا چاہتا ہے، جو وہ ایکسپلور کرنا چاہتا ہے اس چیز کو تو وہ کرے۔ اس کو آپ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ہاں کوشش کر سکتے ہیں، اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک راستہ ہے۔ اگر وہ بچہ اپنا راستہ خود چنتا ہے تو اس کو فریڈم دینا چاہیے، اس کو اتنی آزادی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ آج کا بچہ ہے، وہ 21ویں صدی کا بچہ ہے، وہ انٹرنیٹ کی دنیا کا بچہ ہے، اور ایکسس آف نالج جو ہے وہ اس کے لیے بہت آسان ہو گئی ہے۔ تو اس کو پابند کرنا میرا یہ خیال ہے کہ دانش نہیں ہے۔ ممکن بھی نہیں ہے، میرے خیال میں ممکن بھی نہیں ہے۔ آج کل کے آپ بچوں کو پابند نہیں بنا سکتے، وہ باشعور ہے، موبائل سے ٹچ میں ہے، تو آپ کیسے ان کو پابند بنا سکتے ہیں؟ وہ تو پوری دنیا سے کنیکٹ ہے۔ رضیہ شیخ صاحب آپ سے معذرت کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں بچوں کے حوالے سے جب میں نے سوال نہیں پوچھا اس حوالے سے ایک اور انہوں نے سوال پوچھا ہے، وہ طالب علم سوال جو میں ہے جی جی ایک تیسرا سوال ہے، وہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں، ان دونوں کے لیے، کیونکہ وہ بھی خود استاد ہیں۔ آج کل کی تعلیم کا جو معیار ہے، کیا آپ مطمئن ہیں اس تعلیم کے معیار سے؟ آپ سے سوال ہے لیکن ان سے بھی یہی سوال ہے۔ بالکل بھی نہیں، ہم مطمئن نہیں ہیں۔ آج کی تعلیم تو میرا یہ خیال ہے کہ پسماندگی کی طرف جا رہی ہے۔ تعلیم جو ہے وہ شعور کی طرف بلاتی ہے اور ہم شعور میں ہی پیچھے جاتے ہیں، اس میں جو ہے افسوس کے ساتھ
کہ ہمارا یہ جو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور پسماندگی سے نکلنے کا واحد راستہ تعلیم ہے، اور وہ بھی سائنٹیفک بنیادوں پر تعلیم بچوں کو دینی چاہیے شروع سے ہی مختلف قسم کے تجربات کے تحت ان میں تجسس کی حص جو ہے، تجسس کا مادہ جو ہے وہ ہمارے زمانے میں اساتذہ پیدا کرتے اور خود اساتذہ بھی ایسا شوق کرتے تھے نئی نئی چیزیں سیکھنے کا. اور اب بچوں میں دیکھتی ہوں کہ یہ اساتذہ میں کم ہو رہا ہے، اور جتنا دور دراز کے علاقوں میں دیکھیں ملک بھر کی حالت ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کی حالت خراب ہے، نہیں، ملک بھر کی حالت خراب ہے. اور ہمارے بچوں کی جو حقیقی تعلیم ہے وہ نہیں ہو رہی. پرائیویٹ اسکول جو ایجوکیشن دے رہے ہیں، والدین جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. ہماری مڈل کلاس جو ہے وہ پس رہی ہے، جو کچھ کماتی ہے اس کے پاس پڑتی ہے وہ بچوں کی تعلیم پر خرچ. لیکن بچے کیا حاصل کرتے ہیں؟ میں کہتی ہوں کہ خود سے سوچنے کا عمل جو ہے لاتی ہے، توڑ دیتی ہے کہ وہ خود سے سوچیں، چیزوں کو پر غور و فکر کریں، حالات پر خود غور و فکر کریں. نہیں، ایسا نہیں ہو. تعلیم سوچنے کے عمل کو نہیں بڑھتی اور بچوں کو سوچنے کے حوالے سے خود کو فیل نہیں بنتا. ان کی جو بصیرت ہے وہ ان میں پیدا نہیں ہو رہی. ہاں، عقیدے کے لحاظ سے ہمارے بچے جو ہیں، جو اساتذہ کہتے ہیں بلائنڈلی اس کو فالو کرتے ہیں، نہ ان کو اپنے ملک کے حالات کے بارے میں پتا ہے، نہ دنیا کے حالات کے بارے میں پتا ہے، نہ دنیا کی جغرافیہ کے بارے میں پتا ہے، نہ تاریخ کے بارے میں پتا ہے. اور تاریخ کا علم تو بہت ضروری ہے بچوں کے لیے. ہمارے سائنس کے بچوں کو سوک سینس نہیں ہے. بڑی بڑی ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے حقوق کے بارے میں، اپنے فرائض کے بارے میں، سیاسی شعور کے بارے میں ان کو کچھ نہیں. تو یہ جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے پرائیویٹ ایجوکیشن کے حوالے سے، وہ بھی کچھ فیور نہیں کرتی. ہمارے پاس مکمل انسان کافی ہے. انجینئرس، ڈاکٹر، اپنی فیلڈ کے ماہرین تو پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اچھے انسان کم ہے. جو ہمدرد ہوں، جو معاشرتی شعور رکھتے ہیں، جو سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو اپنے حقوق اور فرائض کے بارے میں جانتے ہیں، اپنی تاریخ کے ساتھ، اپنی زمین کے ساتھ جڑے ہوئے رکھتے ہیں، ایسے لوگ ہمارے پاس پیدا نہیں. جبکہ کوشش ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے پاس ایسی نسل تیار ہو جو اپنی تاریخ سے آگاہ ہو اور اپنا ماضی بیان کرے اور اس روشنی میں اپنے مستقبل کو سنوارے. اس کی جڑیں اس زمین کے ساتھ ہیں. وہ یہ نہ کہے کہ مجھے جیسے ہی یورپ کا یا امریکہ کا ویزا ملے اور میں وہاں بھاگ جاؤں، وہاں اچھی زندگی بسر کروں. نہیں، میں یہاں رہوں اور یہاں بہتر بننے کی کوشش کروں. یہاں جو لوگ ہمارے پسماندہ لوگ ہیں، جو غربت کی چکی میں صدیوں سے نسلوں سے پس رہے ہیں، کوئی مڑ کر ان کی طرف دیکھے، کوئی اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کو بھی اوپر لے آئے کہ ہاں تم بھی حق رکھتے ہو، تم بھی جیتے جاگتے انسان ہو. تعلیم، صحت تمہارا بھی حق ہے، اچھی زندگی تمہارا بھی حق ہے، اور اس زمین پر، اس دھرتی پر تمہیں وہ حق ہم دے رہے ہیں. تو یہ ایسے انسان ہمارے پاس نہیں ہے. ایسے انسانوں کی ہمارے پاس کمی ہے جو صحیح معنوں میں خدمت کے ساتھ اس دھرتی پر رہیں اور اس ملک کے ساتھ جڑے رہیں، اور یہاں کے لوگوں کے لیے جو ماسٹرز ہیں ان کے لیے کام کریں، ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں.
کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، خود اپنی زندگی بہتر طریقے سے جینے کا سلیقہ وہ سیکھیں، اور ایسے سلیقہ سکھانے کے لوگ نہیں ہوتے، بہت کم لوگ ہیں۔ جی میں آپ کی بات سے یہی سمجھا ہوں کہ ہماری نسل اپنے روٹ سے کٹ رہی ہے، اپنی جڑوں اپنی سے کٹ رہی ہے، جی جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آنے والا مستقبل جو ہے وہ خطرناک جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، اور اللہ خیر کرے کیا ہونے والا ہے کچھ پتہ نہیں۔ چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کا بچپن کس طرح گزرا؟ آپ کے بچپن کے بارے میں بتائیے۔ آپ شرارتی میرا تھی، بچپن صحبت عام پسند؟ بچپن کا گزرا، عام جی بچوں جیسا، تھوڑی سی بہادر تھی، زیادہ نہیں، تھوڑی سی بہادر ضرور تھی۔ آج کے بچے جو ہیں وہ گھروں میں ان کو قید رکھا جاتا ہے کہ باہر مت جاؤ، گلی میں گم ہو جاؤ گے، یا بہت سارے بچوں کی سیفٹی سیکورٹی کے مسائل ہیں آج کے دور میں۔ ہمارے زمانے میں ایسا نہیں تھا، اور اس زمانے میں بھی ہم اتنے بہادر بھی تھے کہ اگر والدین نے ہمیں روکا کہ ہم کو نہیں جانا ہے تو میں وہاں جا کر دکھاؤں۔ کسی دوسرے گاؤں میں اپنی ساتھی لڑکیوں کے ساتھ نکل پڑتی تھی، کبھی رات کے اندھیرے میں کوئی بھی کام کرنا ہے چل پڑو۔ تو یہ کسی سے ڈرنا نہیں، یہ ہماری تربیت تھی شاید اسی کہ پابندیاں اس زمانے میں قبول نہیں کرتے تھے، اور بہادری کے ساتھ جو فیصلہ کرتے تھے وہ کام ضرور کرتے تھے، اور اس میں ہڈیاں بھی ٹوٹی، اس میں مار بھی پڑی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بچپن میں رہی ہیں۔ کوئی شرارتیں بچپن کا یادگار واقعہ بتائیے، کوئی بچپن کا یادگار واقعہ بتائیے۔ بچپن کے کئی یادگار واقع ہیں۔ جو سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں۔ ہاں، ہمارے زمانے میں تفریح کے مواقع تو ظاہر کم تھے، گاؤں کی لائف تھی۔ اچھا، کراچی میں جب ہم تھے تو جون جولائی کی جو سمر ویکیشن ہوتی تھی 2 مہینوں کی، گاؤں ضرور جاتے تھے۔ اب ہم لوگوں نے اس طرح ہمارے بچے جو ہیں گاؤں جانا نہیں گئے، کچھ وہاں کا موسم بھی ایسا گرم ہے، بچے آسائشوں کے پلے ہوئے ہیں، اب گاؤں میں دیہات میں نہیں جاتے۔ ہم بچپن میں 2 مہینوں کی چھٹیاں گاؤں میں گزارتے، اور وہ سلسلہ کئی سالوں تک رہا۔ تو چھٹیاں تھیں، گاؤں میں گئے۔ اس زمانے میں گھر جو تھے وہ بڑے تھے، برآمدے تھے اور روشن دان ہوا کرتے تھے۔ تو روشن دان سے کمرے کے اندر کمرہ بند تھا، اس میں بند کیا ہوا تھا، اندر روشن دان کے ذریعے داخل ہوئی اور گر گئی، اور میرے ہاتھ کے جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ اور یہ شرارتیں جو ہیں اس طرح کے ہم کرتے تھے منع کرنے کے باوجود بھی۔ تو اس طرح کی لائف تھی۔ کسی گاؤں میں نکل پڑی ایک سہیلیوں کی گروپ کے ساتھ، تو واپسی میں دیر ہو گئی اور گھر میں ڈانٹ پڑی۔ اس طرح کی شرارتیں بچپن میں بچے کرتے ہیں، وہ رہی۔ کھیلنا کودنا بہرام یہ خان سب صاحب آپ کو، جی جی بات پوری کیجیے آپ اپنی۔ یہ سلسلے چلے تھے نارمل چلیے بچوں بہرام کی خان صاحب، بات۔ جی بہرام خان صاحب بہت شکریہ آپ جڑے ہیں۔ آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں، جو بھی دیکھنے والے دوست ہیں ان سب کا شکریہ، کوئی بات کہنا چاہیں پوچھنا چاہیں پوچھیے، جو پروگرام بعد میں دیکھیں گے ان سب کا بھی سب شکریہ ادا کرتا ہوں میں۔ آپ میم پچھلے 12 سال سے شہر کراچی میں مختلف کالجز میں پرنسپل کے فرائض انجام دے رہی ہیں، جی، ان 12 سال کو آپ کس طرح بیان کریں گی؟ ان 12 سالوں کو میں سے کس طرح سے بیان کروں گی؟ یہ محنت کے سال تھے، اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کے ساتھ، اور اچھی مینجمنٹ، اچھا انتظام چلا کر دکھانے کے ساتھ، اور یہ چلا کر ہم نے دکھایا، اور خدمات ہماری جاری۔ سب سے بڑھ کر بچوں اور ان کے والدین کو سیٹسفائی کرنا اس کے زمانے میں بڑا مشکل ہے۔ پبلک سیکٹر کے لوگ بھی، والدین جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہوتے کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو ان کو ساتھ لے کر چلنا اور سکسیسفلی چلانا
میرا یہ خیال ہے اب سکسیسفلی چلانا تو ہمارے ٹیچرس اور بچے کہہ سکتے ہیں، میں اس سلسلے میں کیا کہوں، لیکن اپنی طرف سے ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ ان درس گاہوں کو ایسی درس گاہیں بنائیں جہاں بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو، لڑکیاں خاص طور پر محفوظ کر سکیں، جہاں باؤنڈری وال کے اندر آ گئے تو سمجھو اب کمرے میں ہمارے محفوظ درس و تدریس کے بعد بچے جو ہیں مختلف قسم کے مسائل تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اور ان مسائل کو دیکھتے ہوئے ذمہ داری کہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ان کے رزلٹ بہتر آئیں، سب سے بڑھ کر زندگی میں وہ چیزیں سیکھیں جو زندگی بھر ان کو، اور یہ کالج کا پیریڈ جو ہے فرسٹ اینڈ سیکنڈ ایئر کا، وہ تو ان کی پروفیشنل لائف کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے، انجینئرنگ، میڈک، اسی طرح ہیومینٹیز کے بچے ہیں، اسی طرح کامرس کے بچے ہیں، ان کو ایک راستہ ملتا ہے، تو ان بچوں کو کاؤنسلنگ کرنا، ان کی کو گائیڈ کرنا، یہ فیلڈ آپ کے لیے بہتر ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہر کالج کے جو سینئر اساتذہ ہیں جیسے سرکاری ہیں کہ صرف لیکچر ڈلیور کر کے کلاس ختم کی جائے نہ، بلکہ بچوں کو زندگی کے جو مختلف معاملات، کیریئر کے مختلف معاملات اس حوالے سے ہیلپ کریں تو یہ ہم نے کام کیا۔ ماشاء اللہ جی، اپنے فرائض نبھاتے ہوئے فرد واحد کسی ادارے، کسی کمیونٹی کی طرف سے رکاوٹیں ڈالی گئی؟ رکاوٹیں نہیں ڈالی، ہاں حالات ایسے تھے کہیں نہ کہیں، کچھ تھریٹس بھی رہی ہیں، میں نے آپ کو بتایا لائف تھریٹس رہی ہیں، لیکن وہ چیزیں ہمیں کام سے نہیں روک سکتی۔ اب اگر آپ کے عزائم بلند ہیں تو انہی راستوں پر چل کر آپ روزانہ بڑھتے رہیں، انہی راستوں سے ہماری واپسی ہوتی رہی، تو سمجھنے والے سمجھ گئے کہ ان کے راستے سے کام آسان نہیں ہے۔ میں اس زمانے کی بات کر رہی ہوں جب اورنگی ٹاؤن کے علاقے میں پروین رحمان صاحبہ کا کراچی اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی ڈائریکٹر تھی، مینیجنگ ڈائریکٹر پروین رحمان صاحبہ کا برتھڈے ہوا تھا اس وقت، اور نزدیک کے علاقوں میں مجھے پرنسپل فراز انجام تھا، اور مجھے بھی تھریٹس تھی جو لوگوں نے بہت زیادہ ان کے درکار کر دی کہ میڈم آپ احتیاط کریں، اس طرف نہ آئیں، راستے بدل کے آئیں۔ میں نے ان چیزوں کو بستے کو ڈال کر اپنی ذمہ داری پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری تنظیم کے ساتھ پہنچا، اور ایک ڈیفیکلٹ ایریا کراچی جو ہے وہ ایک شہر نہیں ہے، بہت بڑا علاقہ ہے، ایک بہت بڑا ریجن ہے جہاں مختلف کمیونٹیز، جس کا لینڈ اسکیپ بھی مختلف، اور اس کا وہاں کے لوگوں کے مزاج بھی مختلف، تو ایسے علاقوں میں کام کرنا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ کراچی جو ہے ڈیفینس ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کراچی رعایت ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی پہاڑی بھی ہے، کراچی جو ہے وہ بنارس بھی ہے، کراچی جو ہے ابراہیم حیدری بھی ہے، کراچی کورنگی انڈسٹریل ایریا بھی ہے، تو کراچی بہت بڑا شہر ہے، ایک میگا سٹی ہے، اور وہاں ہر مزاج کے لوگ رہتے ہیں، تو جہاں آپ ملازمت کر رہے ہوں وہاں کے لوگوں کی کا جو مزاج ہے اس کو سمجھنا تعلیم اداروں کی بات ہے، اور وہ جو کمیونٹی ہے اس کی جو ٹریڈیشن ہے، اس کی جو ویلیوز ہیں، کلچرل ویلیوز ہیں، اس کو آنر دے کر چلے۔ انگریز میں تھا نا، پاکستان ہندوستان میں انگریز نے حکومت کی، اور میرا یہ خیال ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور کروڑوں پر انہوں نے صدیوں تک راج کیا، صرف اور صرف انہوں نے کچھ چیزیں دیکھی جو کلچرل ویلیوز یہاں کے لوگوں کی تھی، ان کو انہوں نے زیادہ نہیں چھوڑا، ایون لوگوں کا جو قائد تھے
ان کو نہیں چھوڑتی، ان کو رسپیکٹ۔ سندھ میں جو بھی سرکاری ملازم بدلی ہو کر تبادلہ ہو کر آتا تھا، اس کے لیے لازم تھا کہ 3 مہینوں کو سندھی زبان کا کورس سیکھے۔ وجہ یہ سندھی زبان سیکھے گا تو وہاں کے لوگوں کی مزاج اس کے ساتھ۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم اس تاریخی واقعات سے سیکھیں اور جہاں جہاں ہم ملازمت کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کا مزاج، ان کا کلچر، ان کی ویلیوز آنر دے کر، عزت دے کر ہم اپنی ذمہ داریاں اپنے فرائض کریں اور کمیونٹی کو ساتھ لے کر اس طرح سے ہم نے کام کیا اور اس سلسلے میں کہوں گی کہ ذاتی طور پر میں بہت زیادہ سیٹسفائڈ ہوں۔ ہاں کچھ کمیاں کچھ خامیاں تو ہر شخص میں ہوتی ہیں، مجبوری ہوں گی، لیکن پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو سرکاری فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، وہ صرف سرکار کی حد تک نہ ہو بلکہ کمیونٹی کے ساتھ کنیکٹ ہو کر جڑ کر وہاں کے لوگوں کے ساتھ سر انجام۔ تو اس طرح سے ہم نے کام کیا۔ آواز آ رہی ہے شفیق میری؟ اس کا آواز آ رہی ہے میری؟ جی کچھ انٹرنیٹ میں مسئلہ ہو گیا تھا میرے خیال میں، جی اس وجہ سے۔ جی ایاز لغاری صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ 12 سال آپ نے پرنسپل ہو کے گزارے ہیں۔ مرتضیٰ چانڈو صاحب جڑ چکے ہیں، شاد علی دہانی صاحب جڑ چکے ہیں۔ سر آپ کچھ سوال پوچھنا چاہیں پوچھیے، آج میم ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے۔ چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے تاریخی ورثے میں سفر نامے لکھے ہیں، جی ان سفر ناموں کے بارے میں بتائیے، تاریخی ورثے پر آپ نے کیسے سفر نامے اور کب لکھے؟ میں نے پچھلے 4 سالوں کے دوران سفر نامے لکھے اور سندھ کے سفر کے زیادہ لکھے۔ اس میں گھر کا سفر تھا ہمارا، بہت خوبصورت سفر تھا کا۔ ہر جو ہے ہمارے یہاں ایک تصور ہے کہ مرتے ہوئے موروں کی اور غذائی قلت کے شکار بچوں کی زمین ہے تر، لیکن نہیں، یہ ناچتے ہوئے موروں کی خوبصورت رنگوں کے لینڈسکیپ کی زمین ہے تر۔ وہاں ایک درخت ہوتا ہے لوہیڑ اور بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس کے ریڈ اور اورنج کلر کے جو فلاورز ہیں، پھول ہیں، لال اور نارنگی رنگ کے، وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ اور جو تھر میں برسات کے بعد، بارش کے بعد جو خوبصورتی ہوتی ہے، میرا یہ خیال ہے ہمارے لوگوں کو وہاں ضرور جانا چاہیے۔ اور وہاں کی مختلف تاریخی جگہیں ہیں، عمارتیں ہیں، گوڑی بندر ہیں، عمر کوٹ کا قلعہ جو ہے عمر کوٹ کا، اس کو دیکھنا چاہیے، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اسی طرح ماروی کا کنواں ہے، عمر ماروی جو داستان کی زندگی، وہ وطن کی اور زمین کی اور زمین سے جڑے لوگوں کے ساتھ تعلق کی داستان ہے، بہت خوبصورت داستان ہے، یہ ہر سے تعلق رکھتی ہے۔ تو وہ علاقے جو ہیں ہمارے لوگوں کو دیکھنے چاہیے، گھومنے چاہیے، اور اس حوالے سے میں نے کام کیا، گھر کا سفر نامہ لکھا۔ اس کا سفر کتنا محفوظ ہے، گھر کا، گھر میں امن و امان کی حالت بہت اچھی ہے، اور آرام کے ساتھ خواتین اور بچے جو ہیں وہ گھوم پھر سکتے ہیں۔ وہاں کسی قسم کی چوری، کسی قسم کی ایسی صورتحال نہیں ہوتی کہ آپ خود کو غیر محفوظ سمجھیں۔ خواتین بھی بازاروں میں، شاپنگ سینٹر جو چھوٹی دکانیں ہیں وہاں پر جا کر اپنی پسند کی چیزیں خرید سکتی ہیں اور وہ سکون کے ساتھ شاپنگ کر سکتی ہیں۔ تو گھر ایسی زمین ہے جہاں پر میرا تو یہ خیال ہے کہ کچھ مسئلہ ہے انٹرنیٹ میں، میری طرف یا آپ کی طرف آواز ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے، کبھی تصویر ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے۔ دوستو
آپ دیکھ رہے ہیں مسئلہ نہیں ہے کوئی انٹرنیٹ میں؟ میم کی اور میری آواز کلیئر ہے، تصویر بھی کلیئر ہے؟ اگر یہ ہمیں آگاہ کر سکے تو کیجئے کامنٹ کر کے۔ جی ایاز لغاری صاحب، آپ نے اتنا بڑا کامنٹ لکھ دیا ہے۔ جی وہ خود ٹیچر ہیں 11 سال سے، صحیح۔ جی میم، آپ نے جاگرتا مہم بھی چلائی ہے جی شعور اجاگر کرنے کے لیے گاؤں میں، میرے خیال میں جاگرتا مہم بھی جی چلائی ہے، اس بس بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ کوشش کی ہے میں نے اپنے، جو میرا کیریکٹر ہے، جو میری اپنی زندگی ہے، اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے اپنی بچیوں کو اسکولوں میں بھیجا، کالجز میں بھیجا، یونیورسٹی تک بھیجا۔ تو یہ شعور جو ہے اپنے کردار کی روشنی میں مجھے پھیلایا کہ اس طرح کی بھی بیٹیاں ہیں جو ماں باپ کی خدمت بھی کرتی ہیں، بہن بھائیوں کی تعلیم کا بندوبست بھی کرتی ہیں، اپنی بھی تعلیم حاصل کرتی ہیں اور بہتر طریقے سے زندگی گزارتی ہیں۔ تو آئیڈیلائز کر کے بہت ساری لڑکیاں جو ہیں، ان کے والدین نے ان بچوں کو یونیورسٹی تک بھیجا، ان کو کالجز میں بھیجا۔ وہ خواتین جو جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ ہم اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے، ہم اپنے بچوں کو کالجز میں نہیں بھیجیں گے، ان کو ان کے والدین نے بھیجا کہ شہربانو بھی اس طرح پڑھ رہی ہے اور اس نے پڑھ کر بھی اپنی زندگی بھی سنواری اور اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو سپورٹ کیا۔ تو ایز اے رول ماڈل بہت سارے لوگوں نے مجھے دیکھا اور اس کو فالو کیا۔ اسی طرح میرے گاؤں کی بچیاں ہیں، آواز اچھے گا شفقت؟ جی 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 اسی طرح انٹرنیٹ میں میری گاؤں کی بچیاں مسئلہ بھی تھی وہ تھیں شاید۔ تعلیم حاصل کرنے کے جی لیے، لیکن میں پہلی بچی گاؤں جی کی جی تھی جس نے میٹرک پاس کیا اپنی کمیونٹی، اور اس کے بعد آگے جو بھی ریکارڈ تھے وہ میرے ہی کھاتے میں لکھے گئے۔ اس طرح جدوجہد کی زندگی گزاری اور شعور اور آگہی تو ظاہر ہے ایک استاد سے بہتر ایاز اور کوئی لغاری نہیں صاحب کہہ رہے دیتا۔ ہیں کہ دونوں کی آواز کلیئر ہے، شکریہ میرے دوست، آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بہت شکریہ۔ میم کوئی زندگی سے شکوہ شکایت ہے کسی انسان سے، کچھ کسی بھی نہیں، فرد سے، کچھ بھی نہیں، کسی دل کے ساتھ کہہ رہے ہیں، زیرو، بالکل نہیں۔ میں اپنی لائف سے، اپنی زندگی سے بہت سیٹسفائیڈ ہوں، لیکن کچھ چیزیں جو خواب ہیں ان کے لیے جستجو ہے، ان کو حاصل کرنا چاہتی ہوں، ان کی تعبیر چاہتی ہوں اور اس کے لیے محنت کر رہی ہوں۔ بس ایک کمی جو میری زندگی میں تھی کہ پاکستان میں یا دنیا بھر میں پی ایچ ڈی کی ڈگری ایک اعلیٰ ترین ڈگری سمجھی جاتی ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے، تو اس کے لیے میری محنت جاری ہے، لیکن شکوہ زندگی سے نہیں۔ ہوگا تو اپنے آپ سے ہوگا کہ یہ میں مجھ میں خامیاں کیوں ہیں، لیکن زندگی سے نہیں۔ زندگی نے مجھے بہت کچھ دیا، بہت کچھ دیا، اس میں کوئی مجھے شکوہ نہیں۔ ہاں، البتہ ایک تڑپ ہوتی ہے انسان میں کہ یہ چیزیں مجھے کرنی چاہیے یا اب تک کر لینی چاہیے تھی، تو اس کے لیے اپنے آپ سے یہ شکایت ہے کہ یہ کمی، یہ خامی مجھ میں کیوں رہی۔ باقی زندگی نے مجھے بہت کچھ دیا، حالات سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ مجھے بنا بنایا بھی ملا، اور اس میں میری فیملی کا، میرے والدین کا، میرے شوہر کا بہت ہاتھ رہا۔ انہوں نے، میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت سپورٹ کیا، بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ یہ ساتھ جو ہے جب تک سلامت ہے، زندگی سے کوئی شکوہ نہیں۔
جی میم، کہاں مجھے کا لگتا مسئلہ ہے انٹرنیٹ میں مسئلہ ہو رہا ہے اس وجہ سے. جی انٹرنیٹ میں کچھ مسئلہ ہو رہا ہے شاید اس وجہ سے. مجھے ایسا لگتا ہے میری تصویر ہٹ گئی ہے، لیکن آپ کی تصویر بھی نظر آ رہی ہوتی ہے اور آپ کی آواز بھی چل رہی ہوتی ہے. جی آپ کچھ کہہ رہی تھی، اپنی بات پوری کیجیے، اب مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات. زندگی سے شکوا نہیں ہے، اور اس حوالے سے میں کہوں گی میں خوش نصیب رہی ہوں کہ مجھے میرے والد کی شروع میں سپورٹ رہی یا بعد تک رہی. پچھلے سال ان کا انتقال ہوا. پھر میرے بھائیوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، کسی قسم کی میرے بھائیوں نے. یس باس کی طرح میرے بھائی جو ہیں میرے ساتھ چلتے رہے. اور خوش نصیبی یہ رہی کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں، میرے شریک حیات جو ہیں، وہ بھی اس طرح مجھے ملے کہ انہوں نے بھی ہر طرح سے مجھے سپورٹ کیا. اور جب تک ان کا ساتھ ہے زندگی سے کوئی شکایت. اللہ ان کو اللہ آپ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، یہ محبتیں قائم و دائم رہیں. میں دعا گو ہوں. ہمارے بہت سارے سوال رہتے ہیں، ٹائم 1 گھنٹہ 5 منٹ ہو چکے ہیں، تو ہم پروگرام کا اختتام کریں گے. اور آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ ہمیں دوبارہ وقت دیجیے، ایک اور آپ سے سیشن ہو سکے، اور جو رہتے ہیں ہمارے سوالات، جو باتیں رہ گئی ہیں انہیں پورا کیا جا سکے. بہت آخر خوشی میں آپ ہوگی آپ پیغام کا. دینا چاہیں گی خواتین کے لیے، سندھ کے لیے، پاکستان کے لیے، عالم انسانیت کے میرا لیے کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ میرا خواتین کے لیے پیغام یہ ہے کہ تعلیم کا راستہ اپنے آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں منوانے کا راستہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے کھلا ہے، اور اس میں کوئی بھی رکاوٹ عام طور پر نہیں ہوتی. اگر آپ کی ہمت ہے، لگن ہے اور ڈٹرمنیشن ہے، مضبوطی سے آپ مستقل مزاجی سے آپ کام کر رہی ہیں، تو کوئی چیز دنیا میں آپ کو راستہ نہیں روکے. تو ہماری بچیاں، ہماری خواتین ہر میدان میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے کام کریں اور ثابت کریں کہ ہم اپنا وجود رکھتے ہیں، ہم بھی سوسائٹی میں ہیں، ہم بھی سوچ رکھتے ہیں، فکر رکھتے ہیں، ہم بھی مختلف فیصلے کرنے کی پوزیشن کی کا حق رکھتے ہیں. ہماری پوزیشن یہ ایاز لغاری صاحب نے ایک کرنے کی. سوال پوچھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں سوال کریے. میں ان کا سوال آپ سے پوچھ لوں. وہ کہہ رہے جی ہیں جی کہ میں بھی کالج ٹیچر ہوں، 11 ایئر سے سروس کا تجربہ ہے. اس ٹائم میں کافی پرنسپل بھی دیکھے ہیں، مگر کالج کی ایجوکیشن لیول میں کوئی فرق نہیں پڑتا. پرنسپل کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں. ایک پرنسپل کیا کچھ کر سکتا ہے کالج کے لیے، یا واقعی وہ کافی میٹر آزاد نہیں ہے؟ میرا یہ یہاں سے مجھے خیال ہے. دور سے تھوڑا سا جی آپ سمجھیے آپ سوال. جی جی میرا یہ خیال ہے کہ ایک استاد جو ہے وہ اگر روسٹرم پر آ کر کھڑا ہوتا ہے، لیکچر ڈلیور کرتا ہے، تو صرف کتابی باتیں کر کے ہٹ نہ جائے. وہ اپنے بچوں کی جی جی آگہی کے لیے کام کرے، ان کی ذہنی نشو و نما کے لیے کام کرے، ان کو سوچنے کے راستے دکھائے، غور و فکر کے راستے دکھائے. تعلیم ہماری بہتر ہو سکتی ہے. ہماری تعلیم میں پرنسپل کی حیثیت ایک مینیجر کی، ایک فیسلیٹیٹر کی ہے، زیادہ حیثیت اساتذہ کی ہے، جو روزانہ بچوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتے ہیں، رابطے میں ہوتے ہیں. اور یہ مجھے تو کبھی کبھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تمام اساتذہ کی بات نہیں کرتے. ہمارے یہاں ادارے جو ہیں وہ اپنی سہولتوں کے لیے بنائے، جبکہ یہ قوم جو ہے اس کی آنے والی نسلوں کے لیے اتنا بجٹ خرچ ہوتا ہے، اتنی سہولیات ہیں، اتنا جو پالیسیز بنتی ہیں وہ بچوں کے لیے بنتی ہیں، طالبات کے لیے بنتی ہیں، طالب علموں کے لیے بنتی ہیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بہتر طور پر زندگی گزار سکیں. لیکن یہاں ہمیں دیکھتے ہیں کہ صورتحال ہمارے اداروں میں بہت ہی عجیب ہے کہ
हमें क्या मिल, ये सोच नहीं होनी चाहिए। हम क्या दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, इस कौम को क्या दे रहे हैं। आपको मालूम होगा कि इस्तिज़ा की तनख्वाहें जो हैं पब्लिक सेक्टर में बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी नहीं बेहतरीन है। और उस हवाले से इस्तिज़ा क्या डिलीवर करते हैं उनको इस बात का एहसास होना चाहिए, और बच्चों को वो क्या दे रहे हैं ये उनकी जिम्मेदारी है। और जब वो रोस्तम पर आकर खड़े होते हैं तो वो नस्लों के मेहमान होते हैं, और नस्लों की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी उनकी। उनको ये फैसिलिटीज जो हैं कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स आला इंतजामिया के जरिए प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, उनके मसाइल को हल करते हैं। लेकिन डिलीवर लेक्चर करना तो उस्ताद का काम है, बच्चे के साथ राब्ता डायरेक्ट तो उस्ताद का ही ज्यादा होता है। और ये जो तालीमी इदारे हैं, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हैं, ये बच्चों के लिए हैं। सेंटर जो हमारी एजुकेशन का है वो बच्चा है, उस्ताद नहीं है। उस बच्चे के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें सुबह शाम यही फिक्र है। मुझे ये मेरी तरफ से या आपकी तरफ से, पर ये कंटिन्यू मसला चल रहा है, जी ये हल नहीं हो पा रहा। हमारे प्रोग्राम का भी वक्त बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है, तो शुक्रिया के साथ बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, और इंशाल्लाह हम दोबारा आपसे वक्त लेने की कोशिश करेंगे और दोबारा एक और प्रोग्राम, एक सेशन करेंगे। जी जल्द इंशाल्लाह ज़रूर सेशन करेंगे। तब तक के लिए हम दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। दोस्तों, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। आने वाले प्रोग्राम में हम किसी और मेहमान के साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। इस प्रोग्राम के लिए आप अपनी राय दे सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मुझे इनबॉक्स में आकर बता सकते हैं, और मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या क्या तब्दीलियाँ लानी।